मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। और मैं आसान करके, आजकल फोश फिल्में देखने का बड़ा लड़कों में रुझान है, कहते हमसे नहीं छूटती। मैं उनको बहुत आसान करके बताता हूँ, टेंशन में नहीं डालता। नहीं, जहन्नम में जाएगा, तूने देखी, जिंदगी बर्बाद, अबे बेगैरत क्या कर रहा है। इस बात तो बिल्कुल सही है, बेगैरत भी है, जहन्नम में भी जाएगा, लेकिन इस स्टाइल से वो छोड़ेगा नहीं। वो मायूस होकर कहेगा यार हम तो जहन्नम में ही जाएंगे, अब हमसे तो नहीं छूट रही भाई, ठीक है ना, क्योंकि लत पड़ गई है ना इन चीजों की। देखो इस जमाने में ना लोगों की सेहतें भी कमजोर हैं और बर्दाश्त भी कम है। पहले जमाने में उलमा लोगों को दीन पर ऐसे लाते थे जहन्नम के अजाब से डरा के। जैसे हदीस में भी सहाबा को नबी ने जहन्नम पर बात की, सहाबा ऐसे खौफजदा हो गए कि हांडी जैसे खोलती है ना, ऐसे उनके सीनों से आवाज आने लगी। अब लोगों में वो बर्दाश्त बोलो नहीं है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। मौत का ज्यादा तस्करा करो, पागल हो जाते हैं। एक साहब में से मैंने कहा रात को सोते हुए मौत का मुराकबा किया करो। कह रहे हैं मौत का मुराकबा करो, नींद गायब हो जाती है, डर इतना लग जाता है कि मैं मरेंगे भाई। तो एक तजर्बे से भी कुछ सीखता है ना इंसान। मेरा राय यह है कि इस जमाने में ना एक हदफ बनाओ और उस हदफ को बड़े आसानी से हासिल करने की कोशिश करो। टेंशन ना लो। जहां आपने मुसल्लत किया ना अपने ऊपर किसी चीज को, तो बजाय काम होने के बिगड़ना शुरू हो जाता है। हदफ बनाओ मैंने दाढ़ी रखनी है, अल्लाह का हुक्म है। हदफ बनाओ मैंने 5 टाइम नमाज पढ़नी है, अल्लाह का हुक्म है। हदफ बनाओ मैंने जिना से बचना है, मैंने बदनजरी से बचना है। हदफ बनाओ मुझ पे हज फर्ज है तो मैंने हज करना है। हदफ बनाओ मैंने अल्लाह का कुछ जिक्र भी करना है, कुछ मामूल भी तो बनाओ ना, सुबह शाम अल्लाह को याद करने का। कुछ तस्बीह हाथ में ले लो, तस्बीह नहीं लेते हाथ से ऐसे जिक्र कर लो। कुछ तिलावत का थोड़ा सा मामूल बना लो। हमें याद है फजर के वक्त लोगों के घरों से तिलावत की आवाजें आया करती थी बचपन में, अब बिल्कुल गायब। तो थोड़ा सा कुरान कभी रोजाना खोल के देख लिया, एक पाव पारा तिलावत कर लिया, कुछ थोड़ा से तो मुनासबत होगी। तो एक हदफ बना के ना उसको बड़े आसानी से उस गोल तक पहुंचने की कोशिश करो कि यार मेरी जिंदगी में सबसे पहले तो नमाज है ना। यार मेरी जिंदगी में नमाज नहीं है, मैं इतनी बातें सुन रहा हूं, इतने अरसे से बयानात सुन रहा हूं, थोड़ा अमल पे भी तो आना चाहिए ना। तो यार अमल पे आने का तरीका यह है कि पहले नमाज को पकड़ो। अब लोग टेंशन में आते हैं, अबे बड़ा मुश्किल है यार, सुबह कौन उठेगा। अबे भाई तो आप ऐसा करो कि फजर को पकड़ लो खाली, ठीक है ना, क्योंकि जो मुश्किल फजर पकड़ ली तो बाकी सारी, तो उसका बहुत आसान तरीका है। मैं लोगों से कहता हूं भाई फजर छूट जाए तो सजा दो अपने आप को, जुर्माना रख लो। और मैं आसान करके, आजकल फोश फिल्में देखने का बड़ा लड़कों में रुझान है, कहते हमसे नहीं छूटती। मैं उनको बहुत आसान करके बताता हूं, टेंशन में नहीं डालता। नहीं, जहन्नम में जाएगा, तूने देखी, जिंदगी बर्बाद, अबे बेगैरत क्या कर रहा है। इस बात तो बिल्कुल सही है, बेगैरत भी है, जहन्नम में भी जाएगा, लेकिन इस स्टाइल से वो छोड़ेगा नहीं। वो मायूस होकर कहेगा यार हम तो जहन्नम में ही जाएंगे, अब हमसे तो नहीं छूट रही भाई, ठीक है ना, क्योंकि लत पड़ गई है ना इन चीजों की। उसका तरीका क्या है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखते थे ना किसी को आदत है तो उसको उम्मीदें दिलाते थे। उसका मैं कहता हूं भाई देखो, जब देख रहे हो ना आदत पड़ गई है, तो देखते रहने से देखने की आदत पड़ी है, छोड़ते रहने से छोड़ने की आदत पड़ जाएगी। तो अब ऐसा करो कि तबलीग जमात वालों का एक मलफूज मुझे याद आता है। वो एक बड़े दहशतगर्द के पास गए थे, मैं उस दहशतगर्द का नाम नहीं लूंगा, वो फिर नाराज हो जाएगा वो, क्योंकि हम क्यों फटे लें दहशतगर्दों से भाई। तो वो गए, उस दहशतगर्द को उन्होंने तबलीग वालों ने समझाया कि देखो आपने इतने ये, अब आ जाओ दीन की तरफ। उसने कहा मैं इतना आगे जा चुका हूं कि अब मेरे लिए वापसी का दरवाजा क्या है, मुमकिन नहीं। तो उन्होंने कहा चलो फिर एक काम कर लो, मजीद आगे जाना छोड़ दो, मजीद जितना हो गया इस पे ब्रेक लगा लो। इसका उसके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसकी समझ में नसीहत आई नहीं, वो मजीद आगे गया, जिससे वो बर्बाद हो गया, जिससे क्या हो गया वो, और अब पछताता होगा कि मैंने उनकी नसीहत पर अमल क्यों नहीं किया। तो मैं कहता हूं जो फोश फिल्मों की आदत पड़ गई है ना, आप ऐसा करो भाई कि बड़े लाइट इसको लेके ना, इसको इलाज के लिए बारे में सीरियस हो जाओ। आपने क्या करना है, अपने आप को सजा देना शुरू कर दो। बस यार जब मैंने ऐसी कोई फोश चीज देखी, मैं इतने पैसे सदका करूंगा या इतने रोजे रखूंगा। मैं कोई सजा दो अपने आप को। सजा ना इतनी मुश्किल हो के सजा देना ही मुश्किल हो जाए, ना इतनी हल्की हो के पता ही ना चले। आई बात समझ में। अब जब नौजवानों को ये बात कही जाती है ना, वो कहते हैं यार हम तो देख रहे थे, हमने अपने आप को सजा भी दे के देख लिया, फिर दोबारा गुनाह हो जाता है। मैं कहता हूं कोई बात नहीं, सजा कंटिन्यू देते रहो अपने आप को। ये शैतान बरगलाता है, कहता है यार तुमने तो अपने आप एक रोजा भी रखा था या ये कि सदका भी किया था, फिर भी हो गया गुनाह, तो कोई फायदा तो हुआ नहीं। ओ नहीं भाई, ये शैतान उल्लू बना रहा है, होगा आहिस्ता आहिस्ता।
اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ مزید آگے جانے سے رک جاؤ گے. جب مزید آگے جانے سے رکو گے نا تو دیکھو گورا یہ جو ہومو سیکچولیٹی اور یہ اوٹ پٹانگ چیزیں ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا, وجہ اس کی ہے اس کی بریکیں فیل ہیں. وہ پہلے انفوس چیزوں کی طرف آئے پھر اور آگے, ہر چیز سے دل بھرتا ہے انسان کا. ایک وقت آپ نے آگے جانے تک کا راستہ روک لیا نا تو انسان کی نیچر ہے یا تو آگے جاتا ہے یا وہ پیچھے آتا ہے, ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے انسان کہیں بھی. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ اگر یہ فوج فلمیں نہیں چھوڑی کل زنا میں پڑو گے, لازمی بدکاری میں جاؤ گے, لازمی جاؤ گے اس زنا کی طرف. ابھی بریک لگاؤ, بریک. اس کا طریقہ کیا ہے بھائی؟ ایک تو یہ دماغ سے نکال دو کہ مجھ سے ہو نہیں سکتا کام, یہ بالکل بکواس بات ہے. یہ جو اس نے کہہ لیا نا میں چھوڑ ہی نہیں سکتا بھائی, میں تو اتنی, میں تو گزارا نہیں ہوتا, یہ شیطان ہے بھائی. آپ کر سکتے ہو, آپ سے ہو سکتا ہے یہ, ٹھیک ہے نا. سارے لوگ نیک جو بنتے ہیں نا پیدائشی کوئی نہیں نیک نہیں ہوتا, اکثر تو توبہ طائب کر کے یوٹرن لے کے آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ تو ولی اللہ ہوا کرتے تھے ونس اپون اے ٹائم, جو پیدائشی نیک گھروں میں ہوتے تھے. آج کل تو سب آڑے ترچھے ہی ہوتے ہیں, بعد میں توبہ کرتے ہیں. کہ بھائی آپ نے کیا کرنا ہے, بریک لگاؤ. آپ جرمانہ رکھ لو اپنے اوپر کہ بھائی میں نے یہ کام کیا تو میں اتنے پیسے صدقہ, اتنا تھوڑا پینلٹی لگے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کچھ تو صورتحال سامنے آئے گی نا چند دنوں کے بعد کہ یار یہ جرمانہ اس گناہ کو چھوڑنے کچھ تو تبدیلی آئے گی. آپ لوگ یار کم از کم اتنا ہو گیا کہ پہلے میں اتنی دفعہ دیکھتا تھا, اب کیا ہو گیا, اس کی کوانٹٹی کیا ہو گئی ہے, کم ہو گئی ہے. اور اگر کوانٹٹی بالکل بھی کم نہیں ہو رہی تو تھوڑا جرمانہ کیا کر دو, بڑھا دو. آپ کچھ تو کرو نا, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ چھوٹتی نہیں ہے فلمیں دیکھنا, مفتی صاحب مجھے تو نیند ہی نہیں آتی رات کو, میں تو یوں کرتا ہوں, میں بیٹھ جا, تو جائے گا جہنم میں سیدھا سیدھا. تو لائٹ لو, جب ذہن پہ مسلط کر لیا تو پھر برائی نہیں چھوٹتی ہے, دماغ میں رکھنا, پھر نہیں چھوٹے گی, پھر آپ ڈپریشن میں جاؤ گے. لائٹ لو کہ یار اب اس سے مقابلہ کرنا ہے, میرے اندر یہ برائی ہے, میں جہنم پہ کمپرومائز, کیونکہ انجام اس کا جہنم کی آگ ہے, یہ بتا دوں, اللہ نہیں چھوڑے گا. یہاں آپ سمجھ لو کہ یہ کوئی کم درجے کی گندگی نہیں ہے. تو آپ نے کچھ اپنے آپ کو سزا دینا شروع کی, آہستہ آہستہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ پھر اللہ بھی کچھ کرے گا نا, خالی آپ ہی تھوڑی. اللہ کہے گا یار یہ چھوڑنا چاہ رہا ہے, اب اپنے آپ کو سزا دیتا ہے, تو دیکھو آہستہ 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 انشاءاللہ ایک دن یہ برائی آپ سے چھوٹ جائے گی. لیکن کرنے کی کوشش تو کرو. نماز کی پابندی میں بھی جرمانہ لگاؤ اپنے اوپر. یار فجر کی نماز گئی, اس دن ناشتہ گیا, بس آج فجر نہیں پڑی, ناشتہ نہیں کروں. ناشتہ بھی اگر بہت زیادہ وہ لگ رہا ہے تو اور کچھ کم کر لو, 2 پراٹھوں کے بجائے آج 1 پراٹھا کھاؤں گا میں. میرے لیے تو 1 پراٹھا بھی بہت ہے بھائی, اگر ایک پہ گزارا کرا لو. تو کچھ سزا دینا شروع کرو, لائٹ لو اس کو کہ میں نے اب چھوڑنا ہے, ہنس کھیل کے نا اب اس کو مقابلہ کرنا ہے. جیسے کوئی جم میں جائے اور اس نے بھاری وزن اٹھانا ہے تو ٹینشن میں آئے گا نا, اس کو کیا کہا جائے گا؟ جو اس کا صحیح ٹرینر ہوگا کہہ رہا ہے یار یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں, ایک دن آئے گا تم 100 کلو بھی اٹھا لو گے, فی الحال یہ تنکے میں 2 بٹن لگا کے اٹھاؤ فی الحال, ٹھیک ہے نا. ایک تنکا لو, اس میں کیا کرو, قمیض کے 2 بٹن لگاؤ, اٹھاؤ. 15 سیٹ اس کے اور 15 شیروانی کے بٹن کے, وہ تھوڑے بھاری ہوتے ہیں, تو لائٹ ہو جائے گا نا. جب وہ اٹھائے گا اگلے دن تھوڑا 4 بٹن لگا دے گا, پھر تھوڑا زیادہ بٹن لگا دے گا. تو لائٹ لے کے ہو سکتا ہے ایک دن مسٹر سندھ بن جائے, مسٹر پاکستان بن جائے. اور اگر پہلے دن ہی ابے 20 کلو, ابے 40 کلو کی پلیٹیں, ابے بھائی میں اپنا آرام سے زندگی گزار رہا تھا, مجھے جانے دو, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو آج لوگوں کی ہمتیں پست ہیں, کمزور ہیں. اگر آپ نے یہ سوچا کہ میں آج ایک دم تہجد گزار اور نیک پرہیزگار جنت الفردوس, کچھ بھی نہیں ہونے والا آپ سے. آپ نے یہ سوچا ہو کہ میں نے نیک بننا ہی نہیں ہے, میں نے انسان کا بچہ بننا ہے, سیدھے سیدھے نارمل ایک انسان کا بچے ہوتے ہیں نا, جیسے شریف آدمی فوج فلمیں نہیں دیکھتا, گندے لوگوں کا کام ہے. ورنہ یہ آگے بڑھتے چلے جاؤ گے, پھر اتنے گندگی ہوگی کہ میرے پاس جو کیسز آتے ہیں وہ آپ کانوں کو ہاتھ لگاؤ گے. اگر آپ کو بریک نہیں لگائی نا, گند میں منہ مارتا ہے تو گندا ہوتا چلا جاتا. بھنگی ایک دم سے تھوڑی گٹر میں گھستا ہے, پہلے اس نے کہیں سے تھوڑی سی پوٹی اٹھا کے پھینکی ہوتی ہے, پھر کہیں سے ہوتے ہوتے وہ یوز ٹو ہو کے پھر یہاں سے گٹر میں جائے گا, ادھر سے نکلے گا, اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا, ایک دم سے نہیں ہو جاتا یہ. تو یہ ہر چیز کا یہی ہے بھائی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو ہدف ہمارا ایک ہی ہم نے بنانا ہے, وہ کیا ہے؟ زندگی سے برائیوں کو نکالنا ہے. باقی 2 نہ ہونے کے جو نقصانات ہیں وہ میں بتاتا رہتا ہوں کہ 2 شادیاں نہ ہونے کے جو بیڑا غرق ہو گیا ہماری سوسائٹی کا, بار بار بتاؤں, میرا دل چاہتا ہے جو خواتین عذاب میں گرفتار ہیں نا, جن کی شادی نہیں ہو رہی, زنا کی طرف جا رہی ہیں, سارا نظام تباہ ہو گیا. 22 سال کی جوان لڑکی بیوہ ہو جاتی ہے, وہ گئی زندگی میں, اس کا نہیں ہوتا اب کوئی سیٹ اپ, وہ اپنی فکر چھوڑ کے اپنی بچیوں پہ بھی لگی ہوئی ہوتی ہے, عزتیں داؤ پہ لگ رہی ہیں,
میرا دل چاہتا ہے جب ایسے کیس آئے نا میں اس لڑکی کا انٹرویو لوں, اس کا رونا دیکھو. لیکن ظاہر ہے کوئی بھی نہیں خوددار آدمی چاہتا کہ اپنے دکھڑے ساری دنیا کو سنائے وہ. پھر میں اس کو دکھاؤں دنیا کو, بتاؤ اس کا حل کیا ہے, اس کا کیا حل ہے ہمارے معاشرے میں سوائے اس کے کہ دوسری تیسری شادی کو فروغ دیا جائے. تو چونکہ ہم پہ گزرتی نہیں ہے نا, تو اللہ تو سب کو دیکھ کے قانون بناتا ہے نا. اللہ کی نظر میں سب مرد اور عورت برابر ہیں, تو اللہ نے ہر ایک کے لحاظ سے قانون بنایا ہے. لیکن جب انسان قانون بناتا ہے تو سب سے پہلے اپنا گھر, اپنا خاندان. آپ کو پتہ ہے یو کے میں, یورپ میں تحریکیں چلی ہیں دوسری شادی تیسری عورتوں نے چلائی ہیں کہ مردوں کو زیادہ شادیوں کی اجازت دو. جب پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں مرد مارکیٹ سے کیا ہو گئے تھے, شارٹ. اتنے مرد کٹے تھے, جرمنی کے مرد ہلاک, کیونکہ ہٹلر فوج لے کے نکلا تھا. پھر وہ جو پولینڈ سے لڑائی ہوئی اس کی, اور رشیا سے لڑائی ہوئی, اتنے مرد کٹے ہیں اس جنگ میں, آپ کی سوچ ہوگی. تو ان کے مردی مارکیٹ سے کیا ہو گئے تھے, شارٹ. تو خاندانی نظام تباہ ہونا شروع ہوا, لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی, انہوں نے زنا کیا. تو آہستہ آہستہ انہوں نے سوسائٹی میں زنا کو کیا کر لیا, ایکسیپٹ کر لیا. پھر دوسری جنگ عظیم میں پھر یہی تباہی ہوئی. تو وہاں کی عورتوں نے تحریکیں چلائی ہیں کہ ایک مرد کو زیادہ شادیوں کی اجازت دی جائے. ہمارا بیڑا غرق ہو رہا ہے, نظام ہم سے مرد دوستی لگانے کے لیے تیار ہے, بیوی نہیں بناتا ہم کو, ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتا ہے. جب تک حسن ہے استعمال کرے گا, حسن ختم پھینک کے چلا جائے گا. تو یہ ہمارا حشر ہو رہا ہے سوسائٹی میں. تو اس وقت ان کی جو رائل فیملیز ہیں نا, ان کی عورتوں نے رکاوٹ ڈالی, جس کی وجہ سے یورپ میں یہ قانون پاس نہیں ہو سکا. کیونکہ انسان قانون پاس کرتا ہے نا تو دباؤ میں بھی آتا ہے. تو رائل فیملی کی عورتوں کو یہ لگا کہ ہم تو مزے کر رہی ہیں, ہمارے بادشاہوں نے اگر دوسری کر دی تو ہمارا بیڑا غرق, انہوں نے رکاوٹ ڈالی. تو نتیجہ کیا نکلا, جب انسان قانون بناتا ہے تو چند لوگوں کے مفاد دیکھتا ہے, باقیوں کے بھول جاتا ہے. اب ہم بھی جب دوسری شادی کی بات کرتے ہیں تو جو پہلی بیوی ہے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہیں, ہم اس کا گھر دیکھتے ہیں کہ یار اس کو ڈپریشن میں جا رہی ہے, تو پھر لوگ بات کرنا کیا کرتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. اور علماء نے بھی بیچاروں کے ساتھ یہی ہوا, انہوں نے دیکھا یار اس کے اتنے فسادات ہو رہے ہیں, لڑائی ہو رہی ہے, پہلی بیوی ہنگامے کر رہی ہے, یوں کر رہی ہے. تو اب علماء نے پھر یہ کہنا چھوڑ دیا کہ کرو دوسری شادی, لیکن اللہ نے کہنا نہیں چھوڑا. اب جب بھی تراویح پڑھتے ہیں وہ آیتیں آتی ہیں, فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. مجھے یاد ہے ایک دفعہ جامع میں بیٹھا ہوا تھا, چند علماء سے میری بات چیت ہو رہی تھی, رمضان تھا, تراویح بھی میں ہی پڑھا رہا تھا جامع رشید میں نا. تو میری بڑی بحث ہوئی نا, ظہر سے عصر تک ہم بحث کرتے رہے. وہ عالم کہہ رہے تھے نہیں ہونی چاہیے, بڑے فسادات ہیں اور یہ لوگوں کو ترغیب مت دو. میں سمجھا رہا تھا نہیں بھائی, تراویح میں یہی والی آیتیں. میں نے نیت باندھی وَلَضَّالِّينَ آمین. سورہ نساء شروع کی, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. یہ آیت میں نے شروع کی, 2-3 آیتوں کے بعد آتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. تم نکاح کرو 2-2 3-3 اور 4-4 عورتوں سے. میرا دل چاہ میں سلام پھیر دوں, میں بولوں اب کیا, اب تو میں نہیں, اب تو کون بول رہا ہے بھائی. اب وہ چونکہ عالم ہے ان کو تو پتہ ہے نا کیا بول رہا ہے, وہ تو ترجمہ پتہ ہے ان کو. تو میرا دل کیا میں نماز وہیں توڑوں نا, کہ ابھی مغرب کے بعد ہم بحث کر رہے تھے ہیں بھائی. تو کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. آج میں اٹھاؤں, کل کوئی دوسرا سر پھرا اڑ کے یہ ٹاپک چھیڑ دے گا. تو بہتر نہیں ہے کہ جو قرآن میں ہے اس کو ایکسیپٹ کر لو, اس کو کیا کر لو, ایکسیپٹ کر لو. اور جو اس کے جزوی نقصانات ہیں وہ ایک حد تک ہوں گے, پھر وہ سوسائٹی اس کو قبول کر لے گی. سعودی عرب میں دوسری شادی ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی تباہی نہیں ہوتی, کوئی لڑائی. سوڈان میں لوگ کرتے ہیں, یمن میں لوگ کرتے ہیں, 4-4 کرتے ہیں. وہاں تھوڑی یہ فسادات ہوتے ہیں, ہماری سوسائٹی میں ہو رہے ہیں نا یہ. تو اس کا حل یہ تھوڑی ہم کمپرومائز کر کے بیٹھ جائیں, اتنی ساری عورتوں کو کنٹینر میں بند کر کے یا تو پھر سمندر میں ڈال دو, یا پھر ان کو ٹھکانا دو. بھائی ٹھکانے کا کوئی آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے اس کے علاوہ. تو پھر حل یہی ہے کہ وہ فسادات ہونے دو. ایک نسل میں یہ پھڈے ہوں گے, اگلی نسل کیا ہوگی, وہ کہیں گے یار یہ تو میرے ابا نے کی تھی, میرے دادا نے کی تھی, تو ہم بھی کرے گا. پھر یہ ایکسیپٹیبل ہو جائے گا. پھر عورت آپ کی بیوی بننے سے پہلے اس کو ذہن میں ہوگا کہ یہ دوسری بھی کر سکتا ہے, لہذا اس کا معیار ویسے ہی اونچا ہو جائے گا کہ بھائی ایسے سے کرو کہ اگر یہ دوسری کر بھی لینا تو مجھے قابل قبول ہو. ابھی تو ڈاکٹر لڑکی 8ویں پاس سے شادی کرتی ہے, رشتہ ہی نہیں مل رہا, پھر وہ 8ویں والا دوسری کی باتیں بھی شروع کر دے. صحیح ہے نا, وہ کہے کہ یار ایک تو ہم نے تجھے قبول کر لیا, کوئی مل نہیں رہا تھا, اب تو 4 بھی رکھے گا. تو وہ ایڈجسٹ نہیں ہو رہا. اس کا حل یہ کرو
جو کیونکہ ہم نے ایک جرم کیا ہے نا, ایک اللہ رسول کی تعلیمات سے بغاوت کر کے ایک طویل عرصے ایک جرم کیا ہے, تو اب اس جرم کی کچھ تو سزا ملے گی بھائی. اب جب معاشرے اس کو آسان, پھر کچھ لوگوں کو قربانی کا بکرا بننا پڑے گا. کچھ دن پہلے ایک قربانی کا بکرا آیا میرے پاس, بیچارہ پٹھان آدمی, اس نے دوسری شادی کی. قربانی کا بکرا اس لیے کہہ رہا ہوں, اس کے حالات دیکھ کے میں نے کہا بیٹا تو ذبح ہو گیا. اس کی دوسری شادی ہوئی ہے, اس کی پہلی بیوی اور سسرال نے بندوقیں نکال لی, حالانکہ پشاور کا, تو بندوقیں نکال لی, بھاگا ہوا تھا وہ, قتل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اس کے. اتنے حالات یار. میں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا کر لے, ایک اور کر لے بھائی. ایسی کی تیسی ہم سوسائٹی کے آگے ہتھیار ڈالو گے وہ تو اور مشکل ہو جائے گا نا. تو بس یہ اسی طرح ہی ہے, بس ٹینشنوں میں ہی کرنا ہے یہ کام. اور اگلی نسل میں مجھے یاد ہے, دیکھو کچھ تو تبدیلی سوسائٹی میں آ گئی ہے. ہمیں یاد ہے 15 سال پہلے میں دوسری شادی کی بات کرتا تھا نا, اپنے لوگ ہی نہیں سنتے تھے, وہ ذہنی طور پہ قبول کر ہی نہیں رہے تھے. اب اتنے لوگوں نے کی ہے کہ میں اگر ان کے نام جمع کروں پوری کتاب بن جائے. کتنے لوگ ملتے ہیں. کراچی ایئرپورٹ میں گیا, امیگریشن آفیسر آئے ملنے کے لیے, مفتی صاحب آپ سے, ابھی پچھلے مہینے کی بات ہے, میں بیرون ملک سفر تھا, بڑی خوشی, آپ ایک سیلفی تو لے لیں. میں نے کہا جی بھائی آپ تو یہاں کے باپ ہیں بھائی, ہمارے لیے فخر کی بات ہے, ہم آپ کے ساتھ سیلفی لیں گے. تو انہوں نے کہا میں اس لیے میں کسی کے ساتھ سیلفی نہیں تھا, آپ کے بیان سن کے میں نے دوسری کی ہے اس لیے میں سیلفی لے رہا ہوں. اچھا جی. اتنے میں دوسرے آئے وردی میں, ارے مفتی صاحب السلام علیکم, آپ کے ساتھ ایک سیلفی, آپ کا بیان سن کے میں نے دوسری کی ہے ایٹ اے ٹائم. ادھر وہ آیا ادھر وہ آیا, ایسے بہت لوگ ہمیں مل رہے ہیں. جہاز میں جاتا ہوں ملتے ہیں, میں نے آپ کا بیان سن کے کی. ادھر جاتا ہوں اللہ بھلا کرے, کہیں یورپ میں گیا ہوں وہاں کتنے لوگوں نے کی ہیں. تو اب کم از کم ایسے بھی نوجوان میرے پاس آئے کہ ہم زنا کا پکا ارادہ کر چکے تھے, لیکن جب آپ کے بیان سنے تو ہم نے کہا یار جب ہمارے پاس شادی کا آپشن ہے ہم گند میں کیوں منہ مارے یار. تو کہہ رہے ہیں پھر ہم نے کیا کیا, زنا کا ارادہ چھوڑ کے ہم نے کہا یار حلال پہ آ جاؤ. تو بہت لوگوں نے کی الحمدللہ. تو اس میں اور میں نے تو واقعات بتائے ہیں, کتنی دفعہ ایسا ہوا خاتون نے گاڑی روکی اور مجھے شکریہ ادا کیا کہ آپ کے بیان میرے شوہر نے سنے تھے, تو میں ان کی تیسری بیوی ہوں, اور کیا اس کا میری شادی کا امکان کیا ہو گیا تھا, ختم, ناممکن. اور تیسری پہ ہوتا پتہ ہے کیا, تیسری پہ مرد عورت کی شرائط پہ شادی کرتا ہے, کیونکہ دوسری ملنا آسان نہیں ہے. اس لیے مرد کیا کرتا ہے, اپنے سے کمتر میں جانا پڑتا ہے مرد کو, اور دوسری پہ اکثر عورت کو اپنے سے اچھا رشتہ ملتا ہے. پہلی پہ تو عورت کہتی ہے بھائی بندہ ہونا چاہیے, بس ایک گھر مل جائے, کوئی شریف انسان مل جائے. دوسری بیوی عورت آسانی سے تھوڑی بنتی ہے, وہ کہتی ہے بھائی تم مالی لحاظ سے بھی اسٹیبل ہو, اور صحت بھی دیکھتی ہے, اس کے خوبصورتی بھی دیکھتی ہے, اس کا خاندان بھی دیکھتی ہے. مرد کی شرائط کیا ہوتی ہیں, وہ نیچے آتی ہیں. وہ طلاق یافتہ پہ بھی گزارا کر لیتا ہے, وہ بیوہ پہ بھی گزارا کرتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی بس اتنا ہو کہ یعنی اتنی ہو کہ میری توجہ اس کی طرف ہو, ایسا نہ ہو کہ میں دیکھ کے بھاگ جاؤں, بالکل ہی اتنا کوئی نہ ہو. تو کمپرومائز کر لیتا ہے مرد. اور میں اپنے واقعات تو بتاتا رہتا ہوں, شو مارنے کے لیے نہیں. جب میں دوسری کر رہا تھا مجھے پتا تھا میری آمدن تھوڑی سی تھی, مجھے کون دے گا بھائی. تو میں نے تو پاؤں سے معذور لڑکیوں کو نکاح کا پیغام بھیجا, اور ان کو بھی بھیجا جو محروم تھی سماج سے, اور جو آپ کو پتا ہے پیدائشی بہرے ہوتے ہیں وہ گونگے بھی ہوتے ہیں, ان لڑکیوں کو پیغام بھیجا. ایک لقوے کی مریضہ خاتون تھی, ان کو پیغام بھیجا. مجھے پتا تھا یار اس آمدن میں کون دیتا ہے, کوئی بات نہیں بس کر لو. تو معیار انسان گراتا ہے کہ نہیں گراتا, لیکن ان کے نخرے اتنے تھے, انہوں نے ٹھینگا دکھایا مجھے. انہوں نے کیا دکھایا, اتنے نخرے بھائی. میں نے ایک بہری گونگی کو پیغام بھیجا, کسی کے تھرو بھیجا نا, جس کے تھرو بھیجا وہ مجھ پہ غصے ہو گئی خاتون, کیوں دوسری کیوں کر رہے ہو, تیسری کیوں کر رہے ہو. میں نے کہا بھائی ایک بہری خاتون ہے بیچاری, چلو اس کو ٹھکانہ مل جائے گا. نہیں ہمیں نہیں, وہ مجھے سمجھ رہی تھی بندہ 2 نمبر ہے. یہ حالات تھے پہلے کہ جو دوسری کا پیغام بھیجے نا اس کو کیا سمجھا جاتا تھا, یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے, یہ 2 نمبر آدمی ہے. میں کہتا بھائی ہم خاندانی لوگ ہیں یار, آپ یہ تو نہیں کہتا تھا میرے بھائی بہنوں سے ملیں, مجھے پتا تھا وہ بھی ٹھینگا دکھا دیں گے, نہیں کرو. صحیح ہے. لیکن میں یہ کہتا تھا کہ گھر میں آ کے دیکھو, ہم کوئی روڈ پہ پڑے ہوئے آدمی نہیں ہے بھائی, خاندان ہے اور پڑھا لکھا خاندان ہے ہمارا. میں اکثر بتاتا رہتا ہوں. لیکن وہ کہتے ہیں بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے, دوسری کر رہا ہے, تیسری کی بات کیوں کر رہا ہے یہ. تو اب سوسائٹی نے کسی حد تک اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے.
تو خواتین کے پاس بھی حل نہیں ہے, دوسری بیوی بننا پڑے گا عورتوں کو. اب یہ جو چاہتی ہے نا, میں ایسا میاں ملے جو اتنا اچھا بھی ہو اور صرف میرا ہی ہو, مارکیٹ میں ایسے میاں آج کل اویلیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, کسی اچھے کی دوسری بن جاؤ, تیسری بن جاؤ, کیونکہ مرد کے نخرے بہت ہو گئے. اگر جس نے ایک رکھنی ہوتی ہے نا, اس کا معیار بہت ہائی لیول کا معیار ہے. ایسے لڑکے مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ, اور ایسے لڑکوں کو چھوڑتا کوئی نہیں. ابھی میرے ایک دوست ہیں, ان کا بیٹے نے CA کیا, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گیا. CA والا آپ کو پتا ہے خود سونے کا ہوتا ہے, وہ اس کی ٹھک کر کے. CA والا فیل کی بھی اچھی خاصی تنخواہ ہوتی ہے. تو کہتے ہیں نا ہاتھی مرا ہوا بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے, تو جو CA فیل بھی ہو نا, اس کی بھی اچھی خاصی تنخواہ ہوتی ہے. اور کراچی میں CA کوئی کر لے نوجوان, یہاں تو پڑھائی کا ماحول ہی نہیں ہے. تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گیا اور ہینڈسم بھی ہے. مجھے قصہ سنا رہے اپنے بیٹے کا, کہہ رہے ہیں جہاں بھی اپنے بیٹے کو لے کے جاؤں, خاندان وقت کی لڑکیاں آ کے لائن مارنا شروع کر دیں. رشتہ دار کے آپ کا بیٹے کی بات طے ہو گئی ہے, نہیں جی نہیں ہوئی ہے, دیکھ لیں کہ رشتہ ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے نا, سب کرتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں. ماں باپ اپنی بچیوں کے لیے ہر ایک پریشان ہوتا ہے. بھائی بندہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہے, ہینڈسم بھی ہے, لوگ بھی خاندانی ہے, پڑھی لکھی فیملی ہے, کوئی چرسی ہیروئنچی بھی نہیں ہے, تو بھائی ہر آدمی چاہے گا نا اپنی بیٹی دے اس کو. تو مرد مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ چل رہے ہیں. جہاں اچھا مرد ہوگا وہاں سارے, ہر باپ, سمجھدار باپ اپنی بیٹی کی کوشش کرے گا, کہ ماں باپ کوشش کریں گے بھائی اس کو پہنا دو اپنی بچی. ٹھیک ہے نا, تو ہر ایک کی. تو اچھا لڑکا مارکیٹ میں نہیں ملتا. شادی دفتروں میں جو لڑکا جا کے نام اندراج کروا رہا ہے نا, حضرت مولانا اسلم چوبوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند کرے, شہید. انہوں نے شادی دفتر کھولا تھا. انہوں نے کہا کہ بھی جہیز ویز کی وجہ سے لوگوں کی شادیاں نہیں ہوتی. میں نے کہا جہیز ویز کا مسئلہ نہیں ہے, لڑکے مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ چل رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جہیز کا مسئلہ. میں نے کہا بھائی جہیز ویز آج لوگ دے دیتے ہیں, اتنا ادھر ادھر زکاتوں سے بھی جہیز اکٹھا ہو جاتا ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ بندہ مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا نہیں میں, وہ میری بات سے متفق نہیں ہو رہے تھے. پھر کیا ہوا, انہوں نے شادی دفتر کھولا. 1 سال بعد میں نے حضرت سے ملنے گیا. میں نے کہا حضرت کیا بنا؟ انہوں نے کہا یار بندہ آ ہی نہیں رہا اندراج کے لیے, لڑکیوں کی فائلیں جمع ہو گئی ہیں, لڑکے مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. آئیں گے تو ہم جہیز وہیز تو کی بات ہی نہیں ہو رہی. پھر انہوں نے کہا 3.5 اور 1 کا ریشو ہے, یعنی 7 لڑکیوں کی درخواستیں آئیں گی تو مقابلے میں 1 لڑکے کی. اور انہوں نے کہا جو 7 لڑکیوں کی درخواستیں آتی ہیں نا رشتے کے لیے, وہ کسی نے ماسٹر کیا ہوا ہے, کوئی بیچلر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, اور جو 1 لڑکے کی فائل آئے گی وہ کچھ بھی نہیں ہے. ان میں 1 لڑکا تو مجھے یاد ہے, میں نے فائل بھیجی تھی اس کی, اس کا اسٹیٹس مجھے پتا تھا یہ کیا ہے. اس کو میں 2 منٹ نہیں برداشت کرتا تھا, تبھی میں نے اس دفتر میں وہاں فائل اس کی جمع کرا دی. تو میں نے پھر حضرت سے کہا, میں نے کہا حضرت جو قابل لڑکا ہوگا نا, جو ماسٹر لڑکی ہے, PhD لڑکی ہے, اس کا رشتہ پھر بھی آسان نہیں ہے, اس کے ٹکر کا رشتہ اس کو نہیں ملتا. لیکن جو لڑکا اگر PhD ہوگا, لڑکا اگر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوگا, تو پھر اس کو کوئی نہیں چھوڑتا. وہ اگر آپ کے پاس آ رہا ہے نا, یہی اس کے مکھنچو ہونے کی علامت ہے کہ اس کو سوسائٹی میں کوئی گھاس ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس لیے یہ آپ کی خدمت اقدس میں تشریف لائے ہے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا بات تو صحیح ہے آپ کی, لیکن مولانا صاحب یہ دوسری تیسری والی بات بہت مشکل ہے. کمال یہ ہے کہ پھر حضرت پہ ایسا اثر ہوا, حضرت مان گئے تھوڑے دنوں میں, جب تک سوسائٹی میں 2 شادیوں کو پروموٹ نہیں کریں گے نہیں مسئلہ حل ہو. وہ حضرت کی سمجھ. پھر حضرت نے کہا چلو اب میں کرتا ہوں. حضرت نے جب دوسری شادی کی ہے نا, ان کے جو مقتدی تھے وہ باغی ہو گئے ان کے, کہ اس عمر میں ان کو دیکھو شادیاں رچاتے ہوئے, ان کو شرم نہیں آتی. ایسی باتیں مقتدیوں نے کی. حضرت ڈپریشن میں گئے. مجھے بتایا کہ مولانا میں دوسری شادی کر کے جس مصیبت میں, حالانکہ ان کی پہلی وائف نے ساتھ دیا تھا دوسری شادی میں, بچوں نے, میں نے نکاح پڑھایا تھا, نکاح میں نے بیان کیا تھا, نکاح انہوں نے خود پڑھایا اپنا, بیان کے لیے مجھے بلایا. لیکن اتنی ٹینشن میں آئے نا وہ 2 کرنے کے بعد, لوگوں کے تانے, حالانکہ ان کی بیگم نے کروایا, ان کے بچے بھی موجود تھے. اتنی ٹینشن میں آئے کہ کہنے لگے بھائی یہ کام کرنے کا نہیں ہے. اتنی ٹینشن میں آئے. اور وہ شہادت کی دعائیں مانگنا, مجھے رپورٹ ملی کہ وہ دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ بس مجھے اٹھا لے, اس ٹینشن سے میں جب ہی بچوں گا. خیر اب اللہ نے تو ان کو ویسے ہی شہادت دینی تھی. تو
سوسائٹی اس کو جب تک آپ کریں گے نہیں نا ایکسیپٹ نہیں کرے گی, تو کرنا ہی اس کا حل ہے. اور لیکن عدل کرو, برابری کرو. دیکھو کبھی میں کسی گھر والوں کو کوئی چیز دے دوں نا, میرے گھر والوں کو ایک چیز کی ضرورت ہے, تو مجھے باقی گھر والوں کو نہیں پتا ہوتا کہ میں نے دیے, لیکن میں دیتا ہوں ان کو, حالانکہ ان کو قیامت تک نہیں پتا چلے گا, اور میرا ٹھیک ٹھاک خرچہ ہو جاتا ہے اس میں. میں کیوں دیتا ہوں بھائی؟ اللہ نے کہا ہے کہ عدل ضروری ہے. جیسے میں نے اپنے گھر والوں میں اضافی کوئی چیز کسی کو دے دی نا, ایک مثال دے رہا ہوں کہ موبائل دے دیا فرض کرو, ایک مثال کے طور پر, کہ گھر والوں نے اصرار کیا بھی ہمیں موبائل چاہیے, ہمیں موبائل چاہیے, مجھے نیا موبائل چاہیے, مجھے نیا. فار ایگزامپل ایک 25-40-50 ہزار کا کسی کو ایک موبائل لے کے دے دیا, بہت زیادہ پیچھے ضرورت بھی تھی, پتہ چلا کہ ایک مثال موبائل کی دے رہا ہوں, حقیقت میں موبائل نہیں ہے, دے دیا نا, تو میں دے دوں, میں پی جاؤں, کسی کو کیا پتہ چلے گا. لیکن مجھے پتا ہے کہ اب دوسروں کو بھی اتنا ہی لے کے دینا پڑے گا, تو مجھے کئی گنا خرچہ میرا بڑھ جائے گا وہ, اور وہ میں کرتا ہوں, حالانکہ مجھے پتا ہے, اور کس کو پتا ہے؟ اللہ کو پتا ہے. یہ چیز مرد کرتے نہیں ہیں. جو کمزور ہوتی ہے اس کو دباتے چلے جاتے ہیں, جو پاورفل ہوتی ہے وہ کھاتی چلی جاتی ہے اس کو, ٹھیک ہے نا. ایسی صورت میں اللہ نے 2 شادیوں کو حرام قرار دیا ہے, پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہے. رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر, ورنہ برداشت کر. تو آپ نے یہ کام جب کرنا ہے جب آپ نے یہ کرنا ہے, 2 نمبریاں نہیں کرنی ہے. کتنے لوگ ہیں, ایک جوان بیوی ہے, اس کے ساتھ رات گزار رہے ہیں, ایک ذرا ایجڈ ہو گئی, اس کو نظر انداز, ایک تو ہوتا ہے نا سلوح کر لی, اس سے کوئی معاہدہ کر لیا, وہ راضی ہو گئی اپنی باری چھوڑنے پر, وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن وہ راضی نہیں ہے تو آپ کو اس کا ٹائم دینا پڑے گا, آپ کو اس کو باری دینی پڑے گی آپ کو اس کو. تو یہ گڑبڑے لوگ کرتے ہیں, برابری نہیں کرتے, یہ پھر حرام ہے, ناجائز ہے. پھر اس سے دوسری شادی پروموٹ ہونے کے بجائے کیا ہوتی ہے, پھر اس کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. تو آپ کریں ضرور, لیکن یہ برابری لازمی کریں. ہاں ایک مسئلہ میں بتا دوں, حیا کے خلاف ہے, لیکن جو 2-3 شادیوں کا ارادہ رکھتے ہیں وہ ان کے دل میں یہ سوال ہوتا ہے کہ خوب سمجھ لیں کہ زوجہ سے جو انسان کا فزیکل ریلیشن ہوتا ہے نا, اس میں برابری ضروری نہیں ہے. بعض لوگ اس چکر میں نہیں کرتے کہ بھائی ہم تو آدھے ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا, ادھر بھی جاؤ پھر اگلے دن وہاں بھی جاؤ پھر وہاں بھی جاؤ. تو چونکہ یہ آپ کے رغبت پر ہے, یہ انسان کے مرد کے اختیار میں نہیں ہوتا یہ کہ اپنے آپ کو وہ ذہنی طور پر آمادہ کرے. وہ تو جب اس کے دماغ ہوگا تو جائے گا, نہیں ہوگا تو نہیں جا سکتا. تو اس چیز میں برابری شریعت نے ضروری نہیں رکھی. رات گزارنے میں برابری ہے جو آپ کے اختیار میں, جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس میں برابری نہیں ہے. یہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں لیکن وہ شرما رہے ہوتے ہیں پوچھتے ہوئے.